صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع وہ 7 اشخاص جو اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے قیامت کے دن، ان کا تذکرہ حدیث پاک میں جو کیا گیا ہے اسی کو میں مختصر سے وقت میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 آدمی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی قدرت ہوگی، اس کی رحمت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی مجال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا شخص امام عادل حکمران ہے جو دنیا میں انصاف کو قائم کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، روئے زمین پر عدل کے نظام کو قائم کرتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ اپنے سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں نشو و نما پاتا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر لگا دیا، اپنی جوانی کو اس کے راستے میں قربان کر دیا۔ جس طرح موجودہ دور میں پاک فوج کے نوجوان جو دھرتی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس دھرتی کی حفاظت میں، لوگوں کی حفاظت میں اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور وہ ہماری قوم کے مسیحا ڈاکٹر حضرات، اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کے علاج اور لوگوں کی خدمت کے لیے وہ پیش ہوتے ہیں۔ اور پھر ہماری سیکیورٹی کے ادارے اور مختلف آفیسر جو اس وائرس کا شکار لوگوں کی معاونت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اپنی جوانیوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی عمروں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سارا دن اس حال میں گزار دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ تو گویا ایسا نوجوان جس نے اپنی ساری زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا، تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور تیسرا شخص
रजुल कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद इज़ा खरज मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि। एक शख्स वो जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है, हत्ता कि जब वो मस्जिद से निकलता है तो उसका दिल नहीं लगता जब तक कि वो मस्जिद में वापस नहीं लौट आता। शब रोज अल्लाह के घर में रहकर अल्लाह की इबादत करता है, उसकी बंदगी करता है और उसकी इबादत में, उसके घर में वो अपने लैलो नहार को गुजारने की कोशिश करता है। मैं वो आदमी जिसका दिल अल्लाह के घर से लगा रहता है, इबादत में लगा रहता है, और अल्लाह के घर से उसका दिल क्यों ना लगे। कायनात की सारी चीजों से बढ़कर अल्लाह के घर है, उसकी मसाजिद है, जो इस रुए ज़मीन में सबसे बेहतरीन जगह है, जहाँ अमन इंसान को मिलता है, जहाँ सुकून मुयस्सर आता है, जिन जगहों पे रहते हुए इंसान अपनी फरियाद उस मालिक की बारगाह में अहसन तरीके से कर सकता है, वो अल्लाह की मसाजिद है, अल्लाह के घर है। जिस तरह एक हदीस पाक में इसका जिक्र ऐसे भी किया गया है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पाक के रावी हैं, आप बयान करते हैं, क़ाल इन्ना इब्राहिम मिनल यहूदी सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों के एक आलिम ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह आलिया में सवाल किया, अय्युल बुकाए खैर, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस धरती में कौन सा खित्ता सबसे बेहतर है। फसकत अन्हु, हुजूर ने जब सुना तो थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फरमाया, अस्कु तो हत्ता यजीउ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं उतनी देर तक खामोश रहूंगा जितनी देर तक कि हजरत जिब्रील अमीन वो आसमां से आ नहीं जाते। आप खामोश रहे जहां तक कि जा जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अमीन आसमान से मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आ जाते हैं। फसाला, तो आकर पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा खित्ता सबसे बेहतर है। या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से पूछते हैं कि जिब्रील तू बता, तू बारगाह खुदाबंदी से आ रहा है कि इस कायनात में सबसे बेहतरीन खित्ता कौन सा है। फ़क़ाल मल मसऊल अन्हा बिअलम मिनस साइल, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसऊल अन्हा जो है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी उस खित्ते का इल्म है और मुझे भी उस खित्ते का इल्म है, तो आप खुद क्यों नहीं बता देते कि कौन सा खित्ता इस रुए ज़मीन में सबसे बेहतरीन खित्ता है। तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, जब आप नहीं बता रहे तो मैं खुदा से पूछ के बताता हूं कि इस रुए ज़मीन में कौन सा खित्ता सबसे बेहतर है। वलाकिन असअलु रब्बी तबारक व तआला, सुम्मा क़ाल जिब्राईल या मुहम्मद इन्नी दनौतु मिनल्लाहि दनुवन मा दनौतु मिन्हु क़त्तु। तो जब इतनी अर्ज किया तो फिर हज़रत जिब्रील अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मुझे पूछने के लिए खुदा की बारगाह में भेजा तो मैं अल्लाह की बारगाह में ये सवाल पूछने के लिए आपके पास से गया, तो या रसूलल्लाह, इतना मैं रब के करीब कभी नहीं हुआ जितना उस दिन मैं रब के करीब हुआ। और ये मिसाल इतना मुयस्सर क्यों आया
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو بھیج رہے ہیں، اور یار کا قاصد جو ہے وہ یار کو زیادہ عزیز ہوتا ہے، زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبریل کتنا فاصلہ تھا تیرے اور خدا کے درمیان؟ کیف کان یا جبرائیل؟ قال کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے خدا کی بارگاہ میں بھیجا تو اس وقت میرے اور خدا کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے تھے۔ اللہ نے مجھے اتنا اپنے قریب کر لیا، اتنا قرب دیا کہ اتنا آج تک خدا نے مجھے قرب نہیں دیا ہے۔ فقال شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها۔ تو فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بری جگہ وہ بازار ہے، اور اس کائنات میں سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ اللہ کی مساجد ہے۔ تو اس مساجد سے انسان کا جب دل لگتا ہے تو اللہ رب العزت اور انسان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایک آدمی وہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا جب تک کہ وہ مسجد میں دوبارہ لوٹ نہیں آتا ہے۔ تو جب سب لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کی قدرت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اس کی رحمت کے متلاشی ہوں گے، تو اس شخص کو آواز آ رہی ہوگی میرے گھر میں رہنے والے اور اس گھر سے محبت کرنے والے، آج میرا سایہ رحمت جو ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اور چوتھا شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمی ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی رضا پر جمع ہوتے ہیں، اور اسی کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں محبت کرتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہونا، یہ خدائے رب ذوالجلال کے سایہ رحمت میں جگہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ تو دیکھیے دو شخص ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی محبت پر وہ جمع ہوتے ہیں، اور اسی کی محبت کے لیے وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یہ ایسے شخص ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور پانچواں وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، تو تنہائی میں جب اس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے مصدع جافزا سنا دیا جاتا ہے کہ اے شخص میری یاد میں رونے والے، میں تجھے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہما نار جہنم، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی مس نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ مس نہیں کرے گی۔ عین تحرس فی سبیل اللہ، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہتی ہے، اللہ کے راستے میں وہ کسی انسان کی خدمت کے لیے وہ ساری رات جاگتی رہتی ہے، وہ بھی رات اللہ کے، وہ بھی آنکھ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگی۔
جو اپنی آنکھ سے اشک بہاتا ہے اور آنکھوں کو نم رکھتا ہے، ان آنکھوں کو جہنم کی آنکھ جو ہے وہ آگ کبھی بس نہیں کر سکتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں ابن عائض، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے، فلما وضع، جب وہ جنازہ رکھ دیا گیا، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ فإنہ رجل فاجر و فاسق او کما قال۔ جب جنازہ رکھ دیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا اس پر نماز جنازہ نہ پڑھیے، یہ تو بڑا فاجر شخص ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فجور کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ یہ آدمی جو ہے وہ فاسق و فاجر ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے، اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ فسق و فجور میں رہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اس کے گناہ کے بارے میں پوچھتے، لیکن نہیں، آپ نے سوال کی نوعیت بدل کر پوچھا۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے حل رآہ احد منکم علی عمل الاسلام، صحابہ بتاؤ تم میں سے کبھی کسی نے اس کو کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی اس کی نیکی مجھے بتا دو۔ فقال رجل نعم، ایک آدمی عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ایک نیکی کی گواہی دیتا ہوں۔ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا تھا کہ غزوہ سے ایک مجاہدین کی جماعت آ رہی تھی، انہیں آرام کی ضرورت تھی، تو اس نے ان کے ساز و سامان کی حفاظت کی، ساری رات کھڑا ہو کر ان کے مال و جان کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ اس ایک رات کی نیکی کی میں اس کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو بھئی اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ جب فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحصا علیہ التراب، نماز جنازہ پڑھی اور حضور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، اور ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال صحابہ یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، تیرے ساتھیوں کا گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اب آپ اسی احتشام، تو یہ وہ شخص تھا جس نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا تھا اور اپنی آنکھوں کو ان کے مال و جان کی حفاظت کے لیے لگائے رکھا تھا۔ تو یہی وہ شخص ہے جو اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور چھٹا آدمی ورجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایک آدمی وہ جس کو حسن و جمال والی ایک خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے کہ میرے ساتھ برائی کر، وہ اس کو جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں نے رب کے ہاں کھڑے ہونا ہے، اللہ اس کو دو جنتیں دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھو ذات حسن و جمال، بہت خوبصورت عورت جو ہے، حسن و جمال کی پیکر عورت انسان کو دعوت دے اور وہ اس کے جواب میں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، پھر اللہ کا کتنا بڑا انعام اس کے لیے، لوگ اس دن سائے کو ترس رہے ہوں گے
کے متلاشی ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے اور میرے خوف کی وجہ سے ایک برائی کو پسے پشت ڈالا اور میری ذات کو تو نے ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اس وقت تو نے میری ذات سامنے رکھ کر برائی کو ختم کیا تھا، آج میں سب لوگوں کے سامنے تجھے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور ساتواں آدمی رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو پوشیدہ کرتا ہے، چھپا کر دیتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا جو اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے، یعنی تنہائی میں وہ دیتا ہے۔ اور آج صدقہ و خیرات ہم لوگوں کو کرتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، اس آدمی کو پریشان کرتے ہیں، اور اتنا ہم دے کر اس پہ بھلا نہیں کرتے جتنا اس انسان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ آدمی پریشان ہوتا ہے دیتے وقت کہ میں نے یہ لے تو لیا ہے، لیکن اس کی اعزہ و اقربا اس کو کیا کہیں گے کہ مجبوری کے وقت تو زکوٰۃ لے رہا تھا یا فطرانہ کا مال لے رہا تھا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کاش اس سے پہلے میں مر جاتا تو بہتر تھا کہ ایک انسان نے مجھے دیتے ہوئے بھلا کیا اور ساتھ میری رسوائی کے لیے لوگوں کے سامنے مجھے رسوا بھی کر دیا۔ تو احباب ذی احتشام، ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اور وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی، وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ آواز آئے گی کہ آج میرے سائے کو لوگ ترس رہے ہیں، میری قدرت کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، تو آج میرے سایہ رحمت میں تیرے لیے جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس انسان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا جو پوشیدہ طور پر لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ دینے والے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن دینے والے کو وہ بال پہنچ جاتا ہے۔ تو آج ایسے کم لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو خبر تک نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے آج دیتے لوگ کسی کا بھلا کرنے کے لیے ہیں اور اپنی بڑائی بھی ساتھ بیان کرتے ہیں، احسان اس کے اوپر رکھتے ہیں، اور جو انسان اپنا احسان کسی کے اوپر کر دیتا ہے وہ صدقہ کا ثواب کبھی نہیں پاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جو ثواب حاصل کرتا ہے خالق کائنات اسی کو یہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 7 اشخاص تھے جن کے لیے حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اور لوگ تلاش کر رہے ہوں گے اور ان کو آواز آ رہی ہوگی، آؤ میرے سائے کو تلاش کرنے والوں، میں تمہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو احباب ذی احتشام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یا تو اگر ہم حکمرانی پہ فائز ہیں تو عادل حکمران بنیں، نوجوان ہیں تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں، اپنے دل کو مساجد کی طرف لگا دیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں تو پھر اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور صدقہ کریں تو پوشیدہ طور پر کریں تاکہ کوئی آدمی لیتے وقت جو ہے وہ شرمندگی نہ اس کو اٹھانا پڑے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔